हेलो मेरे दोस्तों, आपकी नींद की कहानी में खुश आमदीद। ये मेरे लिए एक बड़ा एहसास है कि आज रात जब आप नींद की तैयारी करेंगे तो आप मेरी आवाज सुनेंगे। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों को जादू की कहानियां बहुत पसंद हैं। इसीलिए आज रात मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं जिसका उन्वान है एल्डर ग्लेन की चुड़ैल। ये कहानी कुदरती दुनिया की शफा बख्श ताकत के बारे में है और इस बारे में एक इंसान कैसे अपनी नेकी और खालिस मोहब्बत के जरिए किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक छोटी सी बात, अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे अच्छा सा कमेंट करके लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अच्छा, अब हम एक रिलैक्सेशन सेशन करते हैं जो आज रात की नींद की कहानी से पहले चंद मिनट लेगा। मैं 1 से 10 तक गिनती करूंगा और जैसे जैसे मैं गिनती करूंगा आप अपने आप को मजीद पुरसुकून और हल्का महसूस करेंगे। 10। अब आराम करें, महसूस करें आपके नीचे बिस्तर या फर्श आपको सहारा दे रहा है और इसके नीचे जमीन का सहारा हमारा घर। अब इस सहारा को महसूस करते हुए खुद को मजीद पुरसुकून होने दें। आज के इस लम्हे में डाल जाएं। 9। आप महफूज हैं। मेरी आवाज को एक तहफ़्फ़ुज़ का जरिया समझें, एक दोस्त समझें। ये आवाज आपको सिर्फ महफूज जगहों पर ले जाएगी। इस एतमाद के साथ एक हल्की सी रोशनी, एक आजादी का एहसास और दिन की थकावट को छोड़ने का मौका महसूस करें। 8। अपने जिस्म की तरफ तवज्जो दें। महसूस करें जो भी आप महसूस कर रहे हैं। शायद ये थोड़ा तनाव हो या हल्की सी झंझनाहट या कोई दर्द। शायद आप अपने पैरों में, अपनी टांगों में, अपने पेट में, अपनी गर्दन, हाथों या चेहरे में कुछ महसूस कर रहे हो। जहां भी कुछ महसूस हो उसे छोड़ने की कोशिश करें, मजीद आराम करें। 7। आज का दिन खत्म हो चुका है। जो कुछ हुआ वो माजी है। जो कुछ होने वाला है वो आने वाला वक्त तय करेगा। आपके दिमाग में जो भी ख्यालात हों बस उन्हें जाने दें। आप रिलैक्स करें। 7। अब गौर करें जो भी ख्यालात आपके जहन में हैं उन्हें सितारों भरे आसमान पर तैरते बादलों के साथ या चांदनी रात में नदी पर बहते पत्तों की तरह देखें और उन्हें जाने दें। ख्यालात दुश्मन नहीं होते, उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, लेकिन इस लम्हे के लिए वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे। उन्हें इंसान होने का तजर्बे का एक हिस्सा समझें, लेकिन ये भी जान लें कि आप इन ख्यालात से अलग हैं और उन्हें
आजाद कर दें। 6. ये लम्हा आपका है, ये वक्त आपका है। आप इस लम्हे के मुस्तहिक हैं, आप इस सुकून के हकदार हैं। हम सब हैं। इस हकीकत को दिल में बिठाएं और इस लम्हे मजीद डूब जाएं, मजीद खुद को पुरसकून होने दें। 5. सुकून आपके अंदर बसता है, यह हमेशा आपके साथ होता है, आपका एक दायमी दोस्त। 4. आज रात उसे तलाश करने की कोशिश करें। अगर आप उसे महसूस करते हैं तो देखें ये कहां महसूस होता है। शायद आपके दिल में या आपके दिमाग में। यह हमेशा आपके अंदर मौजूद होता है, आपका इंतजार करता है। उसे महसूस करें और अगर हो सके तो इस लम्हे के लिए शुक्रगुजार हों, अपने जिस्म के लिए, अपनी सांस के लिए और उन लोगों के लिए जो आपके दिल के करीब है। 3. अपने तखय्युल को जगाएं। तसव्वुर करें एक जादुई जंगल का, ऐसी जगह जहां ख्वाबों की दुनिया बसती है, ऐसी जगह जो आपकी हकीकी दुनिया से बहुत दूर। 2. अपने जिस्म का दोबारा जायजा लें और जो भी तनाव रह गया हो उसे छोड़ दें। आज उसने आपके लिए बहुत मेहनत की, ये सुकून का हकदार है। 1. आप मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो जाएं, हर चीज छोड़ दें और अपने अंदर के सुकून को महसूस करें। अब हम करते हैं अपनी कहानी का आगाज। सूरज उफ्क के नीचे डूब चुका था। आपने पीछे अंबर रोशनी छोड़ते हुए जो आसमान को सुनहरी और जमीन को ख्वाबनाक बनाती जा रही थी। शाम का परनूर अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता जंगलात और पहाड़ियों पर छा गया। जब सितारे आसमान की नीली चादर में झिलमिलाने लगे, एल्डर ग्लेन के एक कोने में खामोश जंगलात के किनारे पर एक छोटे से झोंपड़े में अरारा नामी एक अक्लमंद जादूगरनी बैठी थी। वो अपनी खिड़की के पास चाय की खुशबूदार चाय का घूंट लेते हुए दूर उफ्क की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें जो पुरानी पथरीली काई जैसा रंग रखती थी, सोच में गुम नजर आ रही थी। उसके इर्द गिर्द जंगल की सरगोशी करती हवा, पत्ते झूमते और दूर कहीं नदी का मदम बहाव एक धीमा सुकून फराहम कर रहे थे। अरारा अपने छोटे से झोंपड़े में जड़ी बूटियों और कदीम किताबों के साथ रहती थी। गांव वाले उसे एहतराम और मोहब्बत से हेज विच कहते थे, क्योंकि वो अपने इल्म से हर किसी की मदद करती थी। अगर किसी को शिफा की जरूरत होती या सुकून की तलाश, वो अरारा के पास आते थे। इस रात कुछ खास था। आसमान पर रोशनियों का एक खास जमाका, एक इशारा कि कोई खास मेहमान आ रहा है। अरारा ने अपनी चाय का आखिरी घूंट लिया और खामोशी से अपनी मेज पर रखी शीशियों को तरतीब देने लगी। आज कोई कहानी शुरू होगी, उसने आहिस्ता से कहा, अपने झोंपड़े के दरवाजे की तरफ देखते हुए। ये वो रात थी जब किस्मत की लकीरें जादुई जंगल के दरवाजों पर मिलने वाली थी।
کہانی کے اس حصے کے بعد تخیل کی دنیا میں گہرائی سے سفر کرنے میں آپ کے پسند کے مطابق مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جھونپڑے کے اندر جگنوؤں کی ہلکی آواز اور گرم شعلوں کی لپٹیں ارارا کے کانوں کو سکون دے رہی تھیں۔ اس کا جھونپڑا چھوٹا قدرتی عجائبات کا خزانہ تھا، جہاں چھت سے خوشبودار جڑی بوٹیاں لٹک رہی تھیں۔ سیج، لیونڈ اور روز میری کی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ دیواروں پر قطار میں رکھی الماریاں شفاف بوتلوں، چمکدار صفوفوں اور قدیم حکمت سے بھری کتابوں سے جمی تھیں۔ جلتے ہوئے موم بتیوں کی روشنی کمرے میں مدم سائے بناتی نرم لہروں میں جھول رہی تھی۔ اچانک کھڑکی سے ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ نے ارارا کی سوچوں کو توڑ دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا پیارا الو کھڑکی کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اس کی پتلی ٹانگ سے چاندی کے ربن سے بندھا ہوا ایک مختصر پیغام جھول رہا تھا۔ او کیا خوبصورت حیرت ہے! ارارا نے سرگوشی کی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور چھوٹے الو نے ہلکے سے اس کی انگلی پر چھلانگ لگائی، جس سے ارارا نے سکون سے پیغام کھولا۔ پیغام کو دیکھ کر اس نے خوبصورت انداز میں لکھی تحریر پڑھی۔ پیارے ارارا، امید ہے یہ خط تمہیں خیریت سے مل جائے گا۔ میری بیٹی سیرپین ایک پرسرار بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، جس کا علاج گاؤں کے کسی حکیم کے پاس نہیں۔ اسے تیز بخار اور بے چین خوابوں کی باتیں کرتی ہے، جو اس کی نیند میں خلل ڈال رہے ہیں۔ ہم تمہاری حکمت اور مہربانی کے بارے میں بہت سن چکے ہیں۔ براہ کرم اگر تم مدد کر سکتے ہو تو آؤ۔ امید کے ساتھ، مارابل آف وول بروک۔ پیغام پڑھتے ہوئے ارارا کا دل نرم پڑ گیا۔ اسے مارابل یاد تھی، ایک نرم دل اور مہربان روح والی عورت۔ ہاتھ کو احتیاط سے طے کر کے رکھتے ہوئے ارارا نے فیصلہ کیا وہ ضرور مدد کرے گی۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اپنے سفر کے لیے تیاری شروع کی۔ سب سے پہلے اسے شفا بخش دواؤں کے لیے ضروری جڑی بوٹیاں جمع کرنی تھی، چاندی کے پھول اور چاندی کے پتے۔ ارارا نے اپنا نرم آدھی رات کی تاریکی جیسا چوغا پہنا، جو چمکتے ستاروں جیسے چاندی کے داغوں سے مزین تھا، اور اپنے جھونپڑے سے باہر نکل آئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، اور گیلے مٹی اور رات کی خوشبودار جیسمین کی مہک نے اس کے حواسوں کو بھر دیا۔ سرگوشی کرتے جنگل کے درخت اونچے اور قدیم اس کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ ان کے درمیان جگنو روشنی کے چھوٹے نقطے کی طرح جلملاتے ایک زمینی آسمان کی مانند۔ ارارا نے اپنی چھڑی مضبوطی سے تھامی اور اس پرسرار اور جادوئی جنگل میں قدم بڑھا دیا، جہاں وقت کا بہاؤ مختلف تھا، جہاں قدرت کے راز اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زارا اور نائٹ اینگل کی خاموشی ہم آہنگی کا ایک لمحہ محسوس کرتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے جنگل کی جادوئی بند کے دھاگے ان دونوں کو غیر محسوس طور پر باندھ رہے ہیں۔ ننھا پرندہ اپنی گردن جھکاتا ہے، اس کی چمکتی آنکھیں چاندنی میں دمک رہی ہیں، جیسے کوئی پیغام دینا چاہتا ہو۔ زارا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے پاس میرے لیے کوئی پیغام ہے نا؟ تو نائٹ اینگل نے خوش الحانی سے چہچہاتے ہوئے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور زارا کی انگلی سے اڑ کر درختوں کے درمیان ایک راستے کی طرف
इशारा किया जो कि धुंध में छुपा हुआ था। बिला झिझक ज़ारा उसके पीछे चल पड़ी। उसके कदम हल्के और एतमाद से भरपूर थे। जंगल जिंदगी से भरपूर मालूम हो रहा था। जमीन पर नाचते हुए साए एक दूसरे के साथ सरगोशियां कर रहे थे, जबकि ऊपर पत्तियां यूं हिल रही थीं जैसे किसी कदीम गैर मरई रस्म का हिस्सा हो। रास्ता तंग होकर एक छुपे हुए जंगल की तरफ ले गया, जिसे ज़ारा ने कई सालों से नहीं देखा था। एक दायरे की शक्ल में खड़े कदीम पत्थर चांद की रोशनी के नीचे पहरा दे रहे थे, जिनकी सतह पर कंदा कदीम नक्श हल्की रोशनी में चमक रहे थे। दायरे के दरमियान चांदनी के फूल खिले हुए थे, जिनकी पत्तियां तारों की मानिंद महक रही थीं। ज़ारा की सांस रुक गई। चांदनी के फूल? उसने सरगोशी की। घुटनों के बल बैठ के एहतियात से कुछ फूल तोड़े। इस बात को यकीनी बनाते हुए वो इतने ही छोड़ दे ताकि ये मकाम सलामत रहे। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और जंगल के तोहफे के लिए खामोशी से शुक्रिया अदा किया। नाइट एंगल एक पत्थर पर बैठा उसे गौर से देख रहा था। शुक्रिया नन्हे दोस्त, ज़ारा ने गर्मजोशी से और फूलों को अपने कमर पर बंद थैले में डाल लिया। जैसे ही परिंदा मुतमईन हुआ, उसने एक मुदहर गीत छेड़ा और पत्तों के दरमियान गायब हो गया। ज़ारा को सुकून के एक रोशन लम्हे में तन्हा छोड़ दिया। ज़ारा ने चंद लम्हे वहीं गुजारे, जमीन के नीचे की धड़कन महसूस करते हुए, फिर अपने कॉटेज की तरफ वापसी का रुख किया। उसका दिल सुकून और उसके इरादे मजबूती से भरे हुए थे। उसे अंदाजा हुआ ये बीमारी जो सारा को लाहक है कोई आम बीमारी नहीं, ये जंगल की बेचैन जादुई ताकतों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसे समझने के लिए ज़ारा को मजीद गहराई में जाना होगा। लेकिन फिलहाल उसके पास वो सब था जो उसे शुरुआत के लिए चाहिए था। चांदनी उसके कदमों को रोशन करती हुई वो मुड़े हुए रास्तों पर वापस चली गई। उसका लिबादा उसके पीछे एक साए की मानिंद घिसट रहा था। जंगल उसका असली साथी मुस्तकबिल में छुपे राजों के वादे सरगोशी करता रहा। अरारा को जंगल के साथ एक गहरी वहदत का एहसास हुआ। ये उसकी पनाहगाह थी, एक ऐसी जगह जहां हर मखलूक उसे मुहाफिज और दोस्त के तौर पर पहचानती थी। दरख्त, फूल, यहां तक कि उसके कदमों के नीचे की जमीन, ये सब एक ऐसे रिश्ते में जुड़े हुए थे जो अल्फाज से मारवा था। तुम्हारे खूबसूरत गीत का शुक्रिया, उसने नाइट एंगल यानी कि बुलबुल से कहा। परिंदे ने अपना सर एक तरफ झुकाया और फिर ऊपर शाखों के दरमियान उड़कर गायब हो गया। लेकिन इस रात अरारा तकरीबन भूल ही गई वो यहाँ एक खास मकसद के लिए आई थी। उसे चांदनी के फूलों की पंखड़ियां चाहिए थीं, जो सिर्फ मुकम्मल चांद की रोशनी में खिलते हैं, और सिल्वर लीफ, एक नायाब पौधा जिसके बारे में कहा जाता है वो अंधेरे में हल्की रोशनी देता है। जंगल के रास्ते उसे खूब मालूम थे, लेकिन हर सफर एक नया तजर्बा लगता था। जंगल जिंदा था, हमेशा बदलता हुआ और हैरतों से भरा हुआ। वो एक खुली जगह पर पहुंची जो चांदनी की चमक में नहाई हुई थी। वहां एक पुराने बलूत के दरख्त के गिर्द लिपटे हुए चांदनी के फूल खिले थे, जिनके नाजुक फूल चमकते मोतियों जैसे लग रहे थे। नरमी से घुटनों के बल झुकते हुए उसने जमीन का शुक्रिया अदा करने के लिए सरगोशी की और एहतियात से कुछ फूल तोड़ लिए। फूलों की पंखड़ियां तोड़ते हुए
ارارا نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پودے کو نقصان نہ پہنچے۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ ارارا اپنے ارد گرد کی چیزوں سے کس قدر گہرے طور پر جڑی ہوئی تھی۔ وہ جنگل کے ساتھ جو ہم آہنگی محسوس کرتی تھی وہ اتنی گہری تھی، وہ اکثر ان احساسات میں غرق ہو جاتی۔ یوں وہ چاندنی کے پھولوں کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے تھی اور ایک پرسکون احساس کی لہر نے اسے گھیر لیا۔ پھول کی پنکھڑیاں ٹھنڈی اور مخملی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ ان کی ساخت سب سے نرم ریشم سے بھی زیادہ ہموار تھی۔ انہیں قریب لاتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ ایک نرم خوشبو نے اس کے حواس کو بھرا، جو رات کو کھلنے والی چنبیلی اور تیز بارش کی خوشبو کا نازک امتزاج تھا، جس میں زمین کی میٹھی خوشبو کی ہنک بھی شامل تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے ارارا نے اپنے ذہن میں روشن تصاویر کو کھلنے دیا۔ اس نے خود کو چاندنی کے پھول کے طور پر تصور کیا جو گہرائی میں جڑوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس نے ٹھنڈی زمین کو اپنے ارد گرد محسوس کیا جو معدنیات سے بھرپور تھی اور قدیم جڑوں کی سرگوشیوں سے سرشار تھی۔ زمین کی توانائی اس میں سرایت کر رہی تھی، جو اس کی نشو و نما کی قوت بن رہی تھی، جسے وہ اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے مٹی کو پھاڑتے ہوئے چاندنی کی طرف بڑھنا شروع کیا، جو اوپر سے اسے آواز دے رہی تھی۔ اس نے اپنے پھولوں کی پنکھڑیوں کے کھلنے کا احساس کیا۔ ہر پنکھڑی چاندنی کی ہلکی کرنوں کو جذب کر رہی تھی، جو جنگل کو غسل دے رہی تھی۔ رات کی ہوا نے اسے چھوا اور وہ ہلکے سے لچک رہی تھی، جیسے ہوا کی سرگوشیوں کے ساتھ رقص کر رہی ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ لمحہ جو سوچ میں گم تھی، کھلی جگہ اور زیادہ روشن دکھائی دی۔ چاندنی کے پھول چمک رہے تھے اور اس کی روشنی اس کی اپنی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ آہستہ سے اس نے ان نازک پنکھڑیوں کو اپنے تھیلے میں رکھا، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ وہ حفاظت سے نرم کپڑے میں سمٹ کر محفوظ رہیں۔ خوبصورتی سے ارارا نے ان دونوں ہاتھ ایک ساتھ جوڑے اور سر کو ہلکا سا جھکایا۔ تمہاری بخشش کا شکریہ، اس نے سرگوشی کی۔ اس کا شکر گزار پن اس کے قدموں کے نیچے موجود زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ جنگل کے دل میں گہرائی تک سفر جاری رکھتے ہوئے ارارا نے چاند کے پھولوں کی بعد نیاب سلور لیف کی تلاش شروع کی۔ سائے مزید گہرے ہو گئے جب اوپر کی شاخیں مزید گھنی ہو گئیں، لیکن پتے ایک ایسی داستان بن رہے تھے جو چاندنی کو جادوئی نمونوں میں جنگل کی سطح پر پھیلا رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی آنکھیں بند کی تاکہ اپنے حواس کو ان لطیف توانائیوں سے ہم آہنگ کرے جو اس کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ ایک گونجتے ہوئے جھرنے کی مدھم آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس کی دھن رات کے دوسرے آوازوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی، اور پھر اس نے ایک ہلکی چمک کی طرف توجہ دی۔ یہ نرم چاندنی کی روشنی تھی جو ایک خوبصورت بید کے درخت کی مروڑ والی جڑوں کے درمیان سے آ رہی تھی جو جھرنے کے کنارے پر تھا۔ خاموشی سے قریب پہنچ کر اس نے وہ چیز دریافت کی جس کی اسے ضرورت تھی، یعنی کہ سلور لیف۔ یہ ہوا کے نرم جھونکے میں ہلکا ہی سے جھول رہا تھا، اس کے پتوں کی چمک جیسے ستاروں کی روشنی ہو۔ ارارا نے پودے کے قریب گھٹنے ٹیکے، اس کے ارد گرد کی ٹھنڈی اور پرسکون توانائی کو محسوس کیا، جیسے اس میں چاندنی کی اپنی توانائی کا ایک ٹکڑا محفوظ ہو۔ انہیں قریب لاتے ہوئے اس نے ان کی نرم خوشبو کو سانس میں جذب کیا، جو تازگی اور کرسپ تھی، جیسے چاندنی کی روشنی میں رچی ہوئی زمین کی خوشبو ہو جو سردی کی پہلی رات کے بعد
خوشبو کی مانند تھی، اس میں جنگلی پھولوں کی مٹھاس بھی مکس ہو گئی۔ ارارا نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کی اور اپنے آپ کو سلور لیف کے طور پر تصور کیا۔ اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک جا رہی تھیں تاکہ زمین کی طاقت کو جذب کر سکے، اور پتے چاند کی نرم روشنی کو جذب کرنے کے لیے اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسے آسمان اور مٹی کے درمیان توانائی کا بہاؤ محسوس ہوا، ایک ہم آہنگ تبادلہ جو تمام جانداروں کو زندہ رکھنے والا تھا۔ اس تعلق کے بعد وہ بید، جھرنا اور اس کی سانس میں موجود ہوا ایک ساتھ ایک جیسی ہو گئی۔ آنکھیں کھولتے ہوئے درختوں کے درمیان کا میدان ایک نئی چمک کے ساتھ روشن ہو گیا۔ اس نے احتیاط سے جو کچھ چاہیے تھا اسے جمع کیا، پتوں کو قیمتی خزانے کی طرح سنبھالتے ہوئے، اور انہیں نرم کپڑوں میں چاندنی کے پھولوں کے پتے کے ساتھ اپنے تھیلے میں ڈال دیا۔ خوبصورتی سے اٹھتے ہوئے ارارا نے اپنے ہاتھ جوڑے، سر جھکایا، شکر گزار ہوئی۔ تمہاری بخشش کا شکریہ، اس نے سرگوشی کی، اور اس کے دل سے نکلنے والی باتیں جنگل کے ارد گرد پھیل گئیں۔ نرم ہوا نے بید کے درخت کی شاخوں میں سرسراہٹ کی، جیسے جنگل اس کے شکریہ کا جواب اپنے نرم گلے سے دے رہا ہو۔ اب ارارا کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کے تھیلے میں قیمتی جڑی بوٹیاں تھیں، اور وہ واپس اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ رات ابھی جوان تھی اور آسمان چاندنی کی روشنی نرم انداز میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیڑوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ارارا نے محسوس کیا اس کے ساتھ پرانے بلوط کے درخت کی حکمت بھی ہے۔ یہ اس کا ایک وفادار ساتھی تھا جس نے بہت سی سفر میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ شکر گزار ہو کر اس نے بیڑو کو نرم لفظوں میں شکریہ کہا، اور پھر ایک نرم حرکت سے ہوا میں اڑ گئی۔ ہوا نے اس کے جسم سے ٹکرا کر تیز آواز میں گزرنا شروع کر دیا، جیسے وہ آسمان میں اڑ رہی ہو، اور دور تک پھیلے ہوئے ستاروں کا منظر اس کے سامنے تھا، اور چمکتا ہوا روشن اس کی رہنمائی کر رہا تھا، جیسے وہ گاؤں کی طرف بڑھی رہی ہو۔ ٹھنڈی رات کی ہوا اس کی جلد پر تازہ لگ رہی تھی، اور چاندنی سب کچھ چمکدار کر رہی تھی، جیسے ہر چیز میں جادو بھرا ہو۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچی تو رات کی خاموشی میں صرف کبھی کبھار بلبلوں کا شور اور ایک دو جگہ سے طوطے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کا دل ماربل اور اس کی بیٹی سارا کی مدد کے خیال سے ہلکا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جو جڑی بوٹیاں اور چاند پھول کی پتیاں اس نے تیار کی وہ سارا کے لیے بے سکونی کو، خوابوں کو سکون دے گی، لیکن وہ یہ بھی سمجھتی تھی کبھی کبھار سب سے بڑی شفا ایک اچھے ساتھی کی موجودگی اور تسلی دینے والی باتوں میں آتی ہے۔ ارارا نے نرمی سے بیڑو کو نیچے اتارا اور نرم قدموں سے گاؤں میں ماربل کے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اندر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز سنائی دی۔ ایک گہری سانس لے کر ارارا نے دروازے پر ہلکا سا دستک دیا۔ دروازہ فوراً کھلا اور ماربل کا پریشان چہرہ نظر آیا، جس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر امید کی جھلک بھی تھی۔ آرا، اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گی۔ آرا نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اس نے چھوٹے بوتل کو میز پر رکھا جو چاندنی کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میں نے سارا کے لیے کچھ لایا ہے، آرا نے نرم آواز میں کہا۔ یہ اس کے بے سکون خوابوں کو سکون دے گا اور اس کے دماغ کو راحت پہنچائے گا۔
مارابل نے سارا کے کمرے میں لے گئی. لڑکی کا چہرہ بخار سے سرخ اور وہ بے چین ہو کر بستر میں تڑپ رہی تھی. آرا اس کے قریب جھک کر آہستہ آہستہ اس کی پیشانی پر شفا دینے والی دوا لگانے لگی. دوا کا دھوئیں جیسا نرم اور روشنی کمرے میں پھیل گئی اور فوراً ہی سارا کی بے چینی کم ہو گئی. اس کی سانسیں گہری اور سکون سے بھری ہو گئیں اور وہ جلد ہی گہری نیند میں جا پہنچی. اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی. مارابل کی آنکھوں میں تسلی کے آنسو تھے. شکریہ، وہ سرگوشی کے ساتھ بولی. میں تمہیں اس کا بدلہ نہیں دے سکتی ارارا. ارارا نے ماربل کے کندھے پر ہاتھ رکھا. مہربانی محبت میں بدلہ پاتی ہے، ارارا نے نرمی سے کہا. میں مدد کر کے بہت خوش ہوں. جب واپس اپنی کوٹھڑی کی طرف جا رہی تھی، ارارا نے اوپر چاند کی طرف دیکھا جو اب اور بھی زیادہ چمک رہا تھا اور اس کے دل میں سکون محسوس ہوا. اس نے اپنے بیڑوں کو پکڑا اور چاندنی سے روشن رات میں اڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئی. گرمی محسوس کی. اس نے بیڑوں پر قدم رکھا اور ایک منتر پڑھا اور اپنے ہاتھ کو اس بیڑوں کی سطح پر پھیرا اور ایک بولا اور آہستہ آہستہ زمین سے بلند ہونے لگا. یہ احساس آزادی کا تھا جسے وہ رات کا حصہ بن چکی ہو. ٹھنڈی ہوا اس کے ارد گرد سے گزرتی تھی. اس میں پائن اور دور سمندر کی خوشبو لاتی تھی. نیچے جنگل میں ایک سیاہ سمندر کی طرح پھیلا ہوا تھا. درختوں کی چوٹیوں میں ہلکی سی جنبش تھی. ایلڈر گلین اس کے نیچے پھیل رہا تھا جہاں جنگلات، ندیاں اور خوبصورت گاؤں ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے. کھڑکیوں سے دیے کی روشنی زمین کے ستاروں کی طرح چمک رہی تھی اور ندیاں چاندنی میں چمکتے ہوئے چاندی کے ریشم کی طرح زمین میں گھوم رہی تھی. دنیا سکون میں تھی اور آرا اس ہم آہنگی کا حصہ بن چکی تھی. جلد ہی وہ اس گاؤں کے قریب آ گئی. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو ایک آہستہ بہتی ہوئی دریا کے کنارے تھا. اس کے ارد گرد روتے ہوئے بندوں کے درخت تھے جنہوں نے اس گاؤں کا نام دیا تھا. آرار نے خاموشی سے اتر کر گاؤں کے لوگوں کو خوف نہ ہو گلیوں میں چلتے ہوئے اس نے گاؤں کی خاموشی محسوس کی. گھروں میں اندھیرا تھا اور اس کے سب مکین سو رہے تھے، چاند کی نگرانی میں خواب دیکھ رہے تھے. آرارا ماربل کی کٹیا کی طرف بڑھنے لگی جو ایک معمولی سا گھر تھا جس کی چھت ٹہنیوں سے ڈکی ہوئی تھی اور اس کے چھوٹے سے باغ میں رات کو کھلنے والے پھولوں کی خوشبو پھیل رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتی دروازہ آہستہ سے کھلا. ماربل کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی مگر امید کی جھلک بھی تھی. آرارا نے اس کی سرگوشی کی. اس کی آواز میں اطمینان کی آہٹ تھی. آنے کا شکریہ. آرارا نے نرمی سے مسکرا کر پوچھا، اب وہ کیسی ہے؟ بے چین ہے، بخار نہیں ٹوٹ رہا اور سوتے ہوئے بڑبڑاتی رہتی ہے، مارابل نے جواب دیا اور آرا کو سارا کی کمرے کی طرف رہنمائی کرنے لگی. آرا نے کٹیا کے اندر قدم رکھا جہاں دروازے کی ہلکی روشنی اور چولہے کی آگ کی نرم چمک سے کمرہ روشن تھا. چھت سے جڑی جڑی بوٹیاں لٹک رہی تھیں اور ہوا میں گری ہوئی تازہ روٹی کی خوشبو پھیل رہی تھی. ایک چھوٹے سے بستر پر کھڑکی کے قریب سارا لیٹی تھی جو ایک جوان لڑکی تھی جس کے گال بخار کی وجہ سے سرخ تھے اور اس کے سنہری بال پسینے سے بھیگے ہوئے تھے. آرارا نے آہستہ سے قدم بڑھائے، لڑکی کے ماتھے پر ٹھنڈا ہاتھ رکھا اور اس کی گرمی اور بے چین توانائی کا احساس ہوا. آرارا نے اپنے بیگ سے دوا کی بوتل نکالی. اسے یہ پینا ہوگا، آرارا نے نرم آواز میں کہا. یہ اس کے خوابوں کو پرسکون کرے گا اور بخار کو کم کرے گا.
مارابل نے اپنی بیٹی کو تھوڑا سا اٹھنے میں مدد کی اور ارارا نے دوا کی بوتل صرافین کے ہونٹوں کے قریب کی۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ دوا پینی شروع کی اور ہر گھونٹ کے ساتھ اس کا چہرہ پرسکون ہوتا گیا۔ دوا ختم کرنے کے چند لمحے بعد اس کی سانسیں معمول پر آئیں۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اظہار نمودار ہوا۔ شکریہ، مارابل نے سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کا احسان کیسے ادا کروں۔ ارارا نے مارابل کے کندھے پر تسلی کا ہاتھ رکھا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خوش ہوں مدد کر کے۔ وہ دونوں کچھ دیر تک بیٹھی رہی، سارا پر نظر رکھتے ہوئے۔ جب وہ گہری نیند سو رہی تھی، کمرے کا تناؤ ختم ہو گیا اور ایک نرم سکون کی فضا نے اس کی جگہ لے لی۔ جیسے ہی صبح کی پہلی روشنی آسمان کو چھونے لگی، ارارا نے کہا، اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ مارابل نے آرا کو دروازے تک چھوڑا۔ آپ کا ہمیشہ یہاں خیر مقدم ہے، اس نے دل سے کہا۔ ارارا نے سر ہلایا اور ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کا خیال رکھنا۔ اور خوشبو برے ہوا کے جھونکوں میں ارارا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ایک سکون کی لہر اس کے جسم کو گھیر لیا۔ آسمان پر سورج کی نرم روشنی پھیل رہی تھی اور قدرت کی اس خوبصورتی کے ساتھ اس کے دل میں ایک گہرا سکون بھر رہی تھی۔ اس نے اپنے چائے کے کپ کو آہستہ سے تھاما اور گلابوں کی خوشبو کے ساتھ ہوا میں مگن ہو کر اپنے دن کا آغاز کیا۔ وہ کچھ دیر اپنے باغ میں مصروف رہی، پودوں کو پانی دے رہی تھی، اس کے ساتھ نرم آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کی یہ سادہ اور پرسکون روش ان لمحوں کی قدر کرنے کے بارے میں تھی جب دنیا بھر کی خوبصورتی اور سکون اس کی روح کو پرسکون کر دیتے۔ ارارا جانتی تھی یہ محض ایک دن تھا، لیکن اس نے اس میں چھپے ہوئے سکون اور خوشی کو گلے لگا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ اپنے پورچ میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، وہاں پھولوں کے درمیان رنگ برنگے تتلیوں کا رقص تھا اور اس کے دل کو ایک خاص سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ اس لمحے ارارا نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا۔ یہ معمولی چھوٹے چھوٹے لمحے ہی جو انسان کو حقیقت میں خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ اب جب دن کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی، ارارا نے اپنے اندر ایک نیا عزم محسوس کیا۔ یہ نہ صرف ایک رات کا سفر تھا، بلکہ ایک پوری زندگی کے راستے پر چلنے کی تیاری تھی، جس میں ہر قدم محبت، خیال اور دنیا کے ساتھ جڑنے کا تھا۔ یہ تھی ایک رات کی کہانی جو اس کے نرم دل، نرم رویے نے سب کے دلوں کو سکون پہنچا دیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ بھی سکون کی وادیوں میں جا رہے ہوں گے، آپ کو بھی نیند آ رہی ہوگی۔ تو اپنے اس خوشگوار سفر کو مزید بہتر بناتے ہوئے آپ نیند کی وادیوں میں کھو جائیں۔